मेरा शौहर मेरे लिए बादाम डालकर दूध का गिलास लेकर आया तो मुझे कुछ शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वैसे तो हमारी शादी के बाद की पहली रात थी, लेकिन जो कुछ इससे पहले हो चुका था, इसके बाद मेरे शौहर का यूं मेरा ख्याल रखना और मेरे लिए दूध का गिलास लाना मुझे शर्मिंदा सा कर रहा था। न जाने क्यों मुझे अपना आप अपने शौहर के आगे बहुत छोटा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर मेरा शौहर मोहब्बत से मेरे नज़दीक बैठा और मुझे अपने हाथों से दूध पिलाने लगा। मुझे अपने शौहर की इस हरकत से बेपनाह मोहब्बत और अपनाइयत का एहसास हुआ। कोई शख्स इतना फरिश्ता सिफत कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के सारे ही गुनाहों को माफ़ करके इसे इतनी मोहब्बत से कबूल कर ले। बेख्तियार मैंने आदिल का हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया था। आदिल के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। दूध का गिलास पीकर मैं सुकून सा महसूस करने लगी। बहुत अरसे बाद मुझे इतना सुकून नसीब हो रहा था, वरना तो न जाने कितनी रातें मैंने बस करवटें बदलते गुजारी थी। मेरे अंदर का कर्ब सिर्फ मैं ही जानती थी। लेकिन शायद ये आदिल की गुर्बत थी जिसने मुझे पुरसुकून कर दिया था, और फिर जल्द ही मुझे नींद आ गई थी। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे बेहद हैरानी हुई कि ये सब क्या है। ऐसी अजीब हरकत मेरे साथ पहले नहीं हुई, जबकि इस घर में मैं काफ़ी अरसे से थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में बैठी थी कि आदिल कमरे में दाखिल हुआ। दुपट्टे की जानिब हैरानगी से देखते हुए बोला, ये क्यों बांधा हुआ है? क्या पाँव में दर्द है? मैंने उलझी नज़रों से इसकी जानिब देखा और बोली, नहीं, पता नहीं ये कैसे बन गया। इसने कहा कि शायद नींद में बांधा हो। इसकी बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि अक्सर इंसान नींद में उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है। वो मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता वहाँ से चला गया। मैं परेशान सी इसी बारे में सोच रही थी कि मेरे पैरों में दुपट्टा कैसे आया, कि मेरी नज़र दरवाजे के पार खड़े इंसान पर पड़ी और मैं लम्हे भर को चौंक गई। मैंने जल्दी से दुपट्टा उठाया और भरकर अपने ऊपर डाल लिया। वो मेरे शौहर का बेटा शहरयार था, जो दरवाजे के पार खड़े गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इस पर पड़ी, वो वहाँ से तेज़ी से हट गया। इसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मैंने अपने दुपट्टे को सही से अपने गिर्द लपेटते बिस्तर से उठने में आफियत जानी थी, क्योंकि घड़ी सुबह के 12 बजा रही थी। मैं आज पहली बार इतनी देर तक सोई रही थी। मैं उठकर शावर लेने गई तो मुझे किसी की नज़रों का एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने घबरा कर यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कोई नज़र ना आया। वॉशरूम में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से कोई झांक कर देख सकता। हाँ, अलबत्ता बहुत ऊपर की तरफ एक छोटा सा रोशनदान था। मेरी नज़र जब वहाँ गई तो मुझे वहाँ कोई साया सा नज़र आया और मैं खौफ से लरज़ उठी। पता नहीं ये मेरा वहम था या हकीकत। इतने में वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और आदिल की आवाज़ सुनाई दी। वो नाश्ते के लिए मुझे बुला रहे थे। मैंने जल्दी से लिबास चेंज किया और वॉशरूम से बाहर निकल आई। पहले ख्याल आया कि इस बारे में आदिल को बताऊं कि मुझे वॉशरूम में किसी की नज़रों का एहसास हुआ, लेकिन फिर साथ ही ये ख्याल भी आया कि वो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यकीनन ये मेरा वहम ही होगा। मैं इनका हाथ थामे नाश्ते के लिए कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र बाहर से आते हुए मेरे शौहर के बेटे शहरयार पर पड़ी, और इसे सियाह रंग के सूट में देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे यही सियाह साया मैंने रोशनदान की जानिब देखा था। वो गौर से मुझे देखते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा नाम नूर है। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव देखे थे जिन्होंने रिश्तों पर से मेरा एतबार ही ख़त्म कर दिया था। अपने और पराए सभी मुझे नाकाबिल एतबार लगने लगे थे। आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं शदीद तकलीफ़ के आलम में हस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। मेरा वजूद पूरी तरह टूट रहा था, हर हड्डी चटक रही थी और एक नर्स ने मेरा हाथ थाम रखा था। बीबी, थोड़ी हिम्मत करो, बस कुछ ही देर की बात है और फिर डिलीवरी हो जाएगी। वो मेरे सर पर हाथ फेरते किसी माँ की तरह मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थी। डॉक्टर ने मेरी चीखें सुनी तो डांटते हुए कहने लगी, बीबी, अगर हिम्मत नहीं होती तो फिर माँ बनने का ख्याल ही क्यों आता है? और तुमसे ज़्यादा बेशर्म तो कोई हो ही नहीं सकता, जो बिना शादी के बच्चा पैदा करने जा रही हो। डॉक्टर के लफ्ज़ों ने मुझे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डुबो दिया था।
लेकिन मैं बस अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इसलिए नर्स का हाथ थामे वही सब कुछ कर रही थी, जिसकी हिदायत डॉक्टर मुझे दे रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी मेरे पास आ गई थी। मैं पिछली रात से लेबर पेन में थी, लेकिन डिलीवरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की हिम्मत करेगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जबकि हर थोड़ी देर बाद मेरी हिम्मत टूट जाती। जो कुछ मुझ पर बीता था वो याद आता और मैं आंसू बहाने लगती। हाल बत्ता वो नर्स जो मुस्तकिल मेरे साथ थी, वो बहुत ही अच्छी और शफीक थी, और इसी के समझाने और हिम्मत दिलाने पर मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जब अम्मा मेरे पास आईं तो कहने लगी कि मैं नहीं चाहती तेरा ऑपरेशन हो, बेहतर ये है कि तू हिम्मत कर और नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश कर। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा, मेरे बच्चे के साथ कोई जुल्म तो नहीं होगा ना? अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, नहीं, कोई क्यों जुल्म करेगा? तुझे जितना जुल्म अपने साथ करना था तू कर चुकी। हमें तुझ पर जुल्म करने की क्या ज़रूरत है? अम्मा की बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत आई थी। फिर इसी दिन दोपहर के वक्त जाकर मेरी डिलीवरी हुई थी। बहुत शदीद तकलीफ़ के बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया था, और इसके रोने की आवाज़ ने मेरी धड़कनों को बेकाबू कर दिया था। डॉक्टर ने जब इसे मेरे सीने पर लिटाया तो मुझे जैसे नई ज़िंदगी मिल गई, और मेरे बच्चे को मेरे वजूद से हरारत। और फिर कुछ ही देर बाद मैं बेहोश हो गई, क्योंकि 2 दिन से मैं भूखी प्यासी थी और तकलीफ़ की हालत में अब मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। जब मुझे होश आया तो मैंने फ़ौरन यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई। मैं अब लेबर रूम में नहीं थी, बल्कि मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैंने फ़ौरन अम्मा को पुकारा तो मेरी आवाज़ पर दरवाज़ा खोलकर बाहर से अम्मा अंदर आ गई। अम्मा, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने फ़ौरन बच्चे की तलाश की। अम्मा ने नज़रें चुराई और कहने लगी, नूर, बस खुदा को यही मंजूर था। तेरी औलाद मुर्दा पैदा हुई थी, तेरे अब्बा से दफन कराए हैं। ये सुनना था कि मेरे हलक से चीख निकली थी, और मैं रोते हुए मुट्ठियों से चादर को खींचने लगी थी। झूठ बोल रही हो अम्मा तुम, वो रोते हुए पैदा हुआ था। मैंने खुद इसकी आवाज़ सुनी थी। वो मुर्दा नहीं था। तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे बच्चे के साथ कोई जुल्म नहीं करोगी। मेरी इस हालत पर अम्मा रोने लगी और कहने लगी, मैंने तेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बस खुदा को यही मंजूर था। वो पैदा होने के चंद मिनटों बाद ही इस दुनिया से चला गया। तू होश में नहीं थी, इसीलिए तुझे पता नहीं। चाहे तो तू डॉक्टर से पूछ लेना। अम्मा की बात पर मेरी आंखों से आंसू रवा थे। अम्मा कमरे से बाहर निकलकर चली गई थी, और मुझे यकीन था कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला है। मेरा बच्चा यहीं कहीं होगा। मैं जैसे तैसे बिस्तर से उठी और चकराते सर के साथ कमरे से बाहर निकली तो दूर कॉरिडोर में मुझे अम्मा अब्बा नजर आए। इनका रुख दूसरी तरफ था। मैं धीरे धीरे चलती इनके नज़दीक पहुंची तो अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, हम नूर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसकी औलाद का कोई कसूर नहीं है, इसे इतनी बड़ी सज़ा ना दो। अम्मा अब्बा को समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अब्बा कह रहे थे, तेरा दिमाग ख़राब हो गया असगरी, क्या कहेंगी दुनिया को? हमारी बेटी ने एक नाजायज़ बच्चा पैदा किया है, जिसका बाप इसे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है, और हमारे पास है ही क्या इसकी औलाद को देने के लिए। हमने नूर और अपने बाकी बच्चों को कितनी मुश्किल से पाला है, अब हम इस बच्चे को कैसे पालते? वो नर्स इसका बहुत ख्याल रखेगी। वो बे औलाद है, इसे अपने बच्चे की तरह पालेगी। यूँ समझ ले, हमने नूर के और इसके बच्चे के हक़ में एक बेहतर फ़ैसला किया है। हम इस बच्चे को कुछ नहीं दे सकते थे, लेकिन वो नर्स इसे एक अच्छा मुस्तकबिल देगी, और इसने वादा किया है कि वो इस बच्चे को डॉक्टर भी बनाएगी। ना मैं ज़ालिम बाप हूँ और ना ही अपनी बेटी के साथ ज़्यादती करना चाहता हूँ। ये ज़्यादती तो नूर ने खुद अपने साथ की है। किसने कहा था इसे कि इस तरह के किसी गैर के इश्क में पड़ जाए? अब्बा कड़वे लहजे में अम्मा को बातें सुना रहे थे, और अब्बा की बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकली थी। वो नर्स शायद इसी इतनी मेहरबान थी, क्योंकि इसे मेरा बच्चा चाहिए था। मैंने फ़ौरन वापसी के कदम उठाए और यहाँ वहाँ अस्पताल में नर्स को तलाश करने लगी। वो कहीं ना मिली। फिर मैंने स्टाफ से पूछा तो पता चला कि आज इसकी ड्यूटी का आखिरी दिन था, और वो अपनी ड्यूटी पूरी करके अस्पताल छोड़कर जा चुकी है। इसे दूसरे शहर अपने घर जाना था।
یہ سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح بس اسٹینڈ کی طرف جانے کے لیے نکل پڑی تھی، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ دوسرے شہر جانے کے لیے بس اسٹینڈ کی طرف نکلی ہے۔ یقیناً وہ میرا بچہ لے کر بھاگ رہی تھی۔ میں چکراتے ہوئے سر کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکلی اور سڑکوں پر بھاگنے لگی۔ نہ مجھے راستوں کا علم تھا، نہ منزل کی خبر۔ بس اتنا معلوم تھا کہ مجھے اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا تھا، اسے بچانا تھا۔ وہ نرس اگر اسے اپنے ساتھ ایک بار لے جاتی تو میں شاید ساری زندگی اپنے بچے کو تلاش نہ کر پاتی، اور میں یوں ہی دیوانوں کی طرح بھٹکتے ہوئے سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بہت بڑے سے کمرے میں تھی، نرم اور کشادہ بستر پر۔ میں گھبرا کر اٹھی، یہاں وہاں دیکھا، لیکن میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں فوراً اپنے بچے کو پکارتے ہوئے رونے لگی، لیکن وہاں سوائے میری آواز گونجنے کے اور کچھ نہیں ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی ویرانے میں موجود ہوں، جہاں میرے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی میرے رونے کی آواز پر آیا تھا، نہ چیخو پکار پر۔ کافی دیر بعد میں نے ہمت کی اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے سائڈ ٹیبل پر ایک نوٹ لکھا ہوا نظر آیا، جس میں صاف لکھا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میری غلطی کی وجہ سے شاید تم میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اس لیے میں تمہیں راستے میں چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے اپنے گھر لے آیا۔ تمہارے ہوش میں آنے سے پہلے مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اسی لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں 2-4 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ میرے واپس آنے تک یقیناً تمہیں ہوش آ چکا ہوگا۔ اگر تم آرام کرنا چاہو تو میرے گھر میں کر سکتی ہو، اور اگر جانا چاہو تو بھی جا سکتی ہو۔ گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر تمہیں کچھ کھانا پینا ہو تو میری طرف سے کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ کاغذ میں نے 2 دفعہ پڑھا تھا، جس پر نہ لکھنے والے کا نام تھا اور نہ ہی اس کی واپسی کی کوئی خاص تاریخ۔ کمرے میں ایک بڑا سا فریج موجود تھا۔ میں نے اٹھ کر فریج کھولا، پانی پیا۔ بھوک اور کمزوری سے میں نڈھال ہو رہی تھی۔ فریج میں فروٹ بھی موجود تھے۔ میں نے کچھ فروٹ کھائے اور پھر وہیں سکون سے بیٹھ گئی۔ میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میرے لیے اس وقت یہاں سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ 4 قدم چلتے ہی میں لڑکھڑا کر گرنے لگتی تھی، اس لیے میں واپس بستر پر لیٹ گئی اور پھر دوبارہ نیند میں چلی گئی۔ پھر کب میری آنکھ کھلی مجھے خبر نہ ہوئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو بھی اندازہ نہ ہوا کہ یہ دن کے 11 بج رہے ہیں یا رات کے۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پردے ہٹائے تو آگے سورج روشن تھا، ہر طرف سویرا ہی سویرا تھا۔ شاید صرف ایک میری ہی زندگی تھی جو اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نرس اب تک میرے بچے کو لے کر کہیں دور چلی گئی ہوگی۔ بے اختیار ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ 9 مہینے جس بچے کو میں نے اپنی کوکھ میں سنبھالا تھا، وہ آج مجھ سے کوسوں میل دور تھا۔ میں نے بس اس کی ایک جھلک ہی تو دیکھی تھی۔ میرے اندر کی ممتا تڑپ رہی تھی، جس کی پیاس بجھانے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دور پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھا تو دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ یقیناً یہ جگہ شہر سے کافی دور تھی۔ ارد گرد کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے سے نکلی اور دھیرے دھیرے سارے گھر میں گھومتے پھرتے میں نے ہر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا، اور ہر کھڑکی سے جھانکنے پر یہی اندازہ ہوا کہ یہ جگہ واقعی شہر سے الگ تھلگ بنی ہوئی تھی۔ میں ابھی اس بڑے سے گھر کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ باہر سے ایک ملازمہ اندر آئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور کہنے لگی، بی بی جی، صاحب مجھے ہدایت کر کے گئے تھے کہ میں آپ کا خیال رکھوں اور آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ صاحب 2 دن بعد واپس آ جائیں گے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ وہ بہت مؤدب انداز میں پوچھ رہی تھی، اور میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور واپس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کون مہربان تھا جو نہ صرف مجھے اٹھا کر لایا تھا بلکہ اپنے گھر میں اتنی آزادی سے رہنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ ملازمہ کو بھی میرے لیے چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ میرے اپنوں نے میرا اعتبار توڑا تھا۔ میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری گود اجاڑی تھی، مجھ سے میرا بچہ چھینا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اولاد جائز نہیں تھی، میری غلطی تھی، میرا گناہ تھا، لیکن اس بچے کا کیا قصور تھا کہ اسے اس کی ماں سے جدا کر دیا جاتا؟ ایک بار پھر میں بچے کی یاد میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ ملازمہ ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آ گئی اور مجھے روتا دیکھ کر خاموش کروانے لگی۔ بی بی جی، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
साहब बहुत अच्छे हैं, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, कोई मसला नहीं होगा। वो मुझे संभाल रही थी और मैं बस किसी कंधे की ही तलाश में तो थी। इसके कंधे से लगकर मैंने कितनी देर आंसू बहाए थे और फिर नाश्ता करके फ्रेश होने चली गई थी। इस मुलाज़िमा ने मुझे कुछ नए जोड़े भी दिए थे, जो शायद इसके साहब देकर गए थे। मैं साफ-सुथरी होकर सुकून से बिस्तर पर बैठ गई थी। करने के लिए कुछ काम नहीं था और फिर कमज़ोरी की वजह से बार-बार नींद भी आ रही थी। हाँ, अलबत्ता मुलाज़िमा ने मेरा ख़्याल रखने में कोई कसर ना छोड़ी थी और ऐसे ही 2 दिन गुज़र गए थे और फिर 2 दिन बाद मेरे कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई थी। मुझे लगा मुलाज़िमा है, मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन जब दरवाज़ा खुला, तो अंदर आने वाला एक लंबा, चौड़ा, खूबसूरत मर्द था, जिसके कंधों पर शॉल डली हुई थी और चेहरे पर रौब था। मैं एकदम घबरा कर उठकर बैठ गई। वो मुस्कुराया और कहने लगा, परेशान ना हो, मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी से आप टकराई थी। ये मेरा ही घर है। मुझे ज़रूरी कारोबारी सिलसिले में जाना पड़ा था, इसलिए मैं आपसे मुलाकात किए बिना चला गया। मुझे खुशी हुई कि मेरे वापस आने तक आप यहीं रहीं और मेरी आपकी मुलाकात हो गई। इस दिन के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। न जाने कैसे आप अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गईं। वो शर्मिंदगी से माफ़ी माँग रहा था, जबकि गलती तो मेरी थी। मैं जानती थी कि मैं ही दीवानों की तरह सड़कों पर भाग रही थी। मेरी आंखें नम होने लगीं। मैंने नज़रें चुरा लीं। इसने मेरी हालत देखी तो कहने लगा, आप बेफ़िक्र होकर जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मेरा पूरा घर खाली है। मुझे आपके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं और अगर आप जाना चाहें, तो भी मैं आपको नहीं रोकूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आपकी हालत ठीक नहीं है। आपको कुछ दिन सुकून से यहीं गुज़ारने चाहिए। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है, इसलिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आप चाहें तो मुझे बतौर मुलाज़िमा रख लें। मैं इसकी मुलाज़िमा बनने को भी तैयार थी, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, हम मेहमानों को मुलाज़िम नहीं बनाते। मेरे लिए आप मेरी मेहमान हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से आपको यहाँ लेकर आया हूँ, तो फिर मुलाज़िमा के दर्जे पर क्यों रखूँगा? पहले ही एक मुलाज़िमा मौजूद है। मुझे मुलाज़िमा की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप मेहमानों की तरह यहाँ ज़रूर रह सकती हैं। वो बहुत नरमी से बात कर रहा था। मैं इसके नरम और शाइस्ता लहजे पर हैरान थी। फिर इसने मेरी दवाओं वगैरह का इंतज़ाम किया और मुलाज़िमों को हिदायत की कि वो मुझे वक्त पर जूस दे, ताकि मेरी सेहत जल्दी संभल जाए। मैं इसकी शुक्रगुज़ार थी और वो वापस चला गया था, शायद अपने कमरे में या फिर इस घर से ही कहीं दूर। मुझे कुछ ख़ास इल्म न था। फिर 2 दिन तक मुझे इस आदमी का चेहरा नज़र न आया। अलबत्ता बार-बार इसका ख़्याल ज़रूर ज़हन में आया। वो इतना मेहरबान शख्स भला कौन है? फिर 2 दिन बाद वो दोबारा से मेरे पास आया। मेरी खैर-खैरियत पूछने लगा। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी। मुझे शर्मिंदगी सी हो रही थी कि बिना किसी रिश्ते के मैं इसके बेडरूम पर क़ाबिज़ हो चुकी थी। इसने गौर से मुझे देखा तो कहने लगा, मुझे आपकी आँखों में वही तन्हाई और उदासी दिखती है, जो मेरी ज़िंदगी में है। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। वो कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत अरसे पहले मुझे छोड़कर चली गई। मेरा एक बेटा है जो शायद मुझे पसंद नहीं करता, मुझसे नफ़रत करता है। शायद इसे लगता है कि मैंने इसकी माँ के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, जबकि मैंने कभी इसकी माँ के साथ कुछ बुरा नहीं किया। वो कभी-कभी इस घर में आता है, वरना वो अपनी माँ के पास ही रहता है। मेरी बीवी के जाने के बाद से मेरी ज़िंदगी में ऐसी ही तन्हाई है, जैसी मुझे आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, लेकिन वो किसी और के इश्क में गिरफ्तार होकर चली गई और अब मैं इसकी यादों में ज़िंदा हूँ। न जाने कैसे ये ज़िंदगी गुजरेगी, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक बात कहूँ, इस दिन जब मैंने आपको सड़क पर देखा और मैं आपको उठाकर यहाँ लाया, तो मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो ऐसे कर्ब से गुजर रहा हूँ। दुनिया में और भी लोग हैं जिनको मेरी जैसी ही तकलीफ़ है। क्या हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ़ बांट सकते हैं? आदिल की बात पर मैंने चौंक कर इसे देखा था। इसने लबों पर मुस्कुराहट सजाई और कहने लगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से जायज़ रिश्तों का क़ाइल रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि आपको अपने निकाह में लूँ और अपनी और आपकी तन्हाई बाँट लूँ। हो सकता है कि हम दोनों इसीलिए मिले हों, ताकि एक दूसरे के गमों का मदावा कर सकें। मैं नहीं जानता आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो चुका है और आप किस मुश्किल से गुज़र रही हैं,
لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ کی زندگی ہر غم سے آزاد ہو جائے گی۔ عادل کی باتوں نے مجھے بالکل حیران کر دیا تھا۔ نہ وہ مجھے جانتا تھا، نہ میرے گھر والوں کو، لیکن وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہا تھا، اور یہ لفظ شادی میری زندگی کا سب سے بڑا روگ ہی تو تھا۔ اسی لفظ کے بھروسے تو میں نے سب کچھ لٹایا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگا جب میرے سامنے بیٹھے شمشاد نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ ہم دونوں کی تنہائی میں وہ پہلی ملاقات تھی جب اس نے باقاعدہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے شادی کر کے عزت سے اپنے گھر میں جگہ دے گا اور ہم دونوں کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی، اور میں نے اس وعدے کا اعتبار کر لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسی لفظ شادی پر سب کچھ لٹانے کے لیے میں راضی ہوئی تھی، اور شادی کے جھوٹے آسرے پر میں نے اپنی عزت تک گنوا دی تھی۔ وہ مجھے اکثر اپنے فلیٹ لے جاتا، میرے ساتھ رشتہ قائم کرتا، اور جب میں پریشان ہوتی تو کہتا کہ بس جلد ہی ہماری شادی ہو جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ شادی تو نہ ہوئی تھی، لیکن میں امید سے ضرور ہو گئی تھی۔ اور پھر میرے گھر والوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا کہ شمشاد سے کہو رشتہ بھیجے۔ میرے ماں باپ میری اس غلطی کو معاف کرنے کو تیار تھے، لیکن اس شرط پر کہ شمشاد مجھے جلدی رخصت کروا کر لے جائے۔ اور جب میں نے شمشاد کو بتایا کہ میں امید سے ہوں اور اب وہ رشتہ بھیج دے تاکہ ہماری شادی ہو جائے، تو شمشاد نے میرے منہ پر تھوک دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری کوکھ میں جو بچہ ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ تعلق بنا سکتی ہوں تو نہ جانے میرے کتنے مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ یقیناً میں ایک بد کردار عورت ہوں گی جس نے اب تک نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ ناجائز رشتے بنائے ہوں گے۔ شمشاد نے تو میرے کردار کو ہی داغدار کیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں تو اس کے لفظوں کو برداشت تک نہ کر پائی تھی، اور وہیں کالج کے گیٹ کے پاس ہی بے ہوش ہو گئی تھی جہاں اس نے میرے اعتماد کی کرچیاں بھی کیری تھیں۔ نہ جانے کیسے اور کس نے مجھے میرے گھر پہنچایا تھا۔ میرے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ شمشاد مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے تو ابا نے اماں سے کہہ دیا کہ اس کا بچہ ضائع کروا دو۔ ہم دنیا کو کیا بتائیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے تو ہمیں خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور پھر ابا کے کہنے پر اماں مجھے اسپتال لے کر گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا۔ میں بہت دبلی پتلی کمزور سی لڑکی تھی، اور شمشاد کی بے وفائی کے بعد تو پوری طرح ہی ختم ہو گئی تھی۔ ابارشن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بچے کے ساتھ ساتھ میری جان کو بھی خطرہ ہوتا، اور اس لیے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا، اور مجبوراً اماں ابا نے مجھے دنیا کی نظروں سے چھپا کر گھر میں قید کر دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہی ڈیلیوری کے لیے مجھے اسپتال پہنچایا گیا تھا، اور میرا بچہ پیدا ہوتے ہی اسے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تاکہ دنیا کو میری اس بدکاری کا علم نہ ہو۔ میں مانتی تھی کہ میں بدکار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا، لیکن میرے بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کم سے کم میرے ماں باپ کو اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اسی لیے اپنے رشتوں سے بدظن ہو کر میں نے دوبارہ واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں عادل کے گھر میں ٹھہر گئی تھی، اور اب وہی عادل ایک بار پھر مجھ سے شادی کا ذکر کر رہا تھا۔ وہی لفظ میرے زخموں کو دھڑنے کو کافی تھا۔ میں بری طرح رونے لگی۔ عادل نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے نور، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارے غموں کا مداوع کر سکوں۔ اور پھر میں نے عادل کو خود پر بیتی ہر سچائی کے بارے میں سچ سچ بتا دیا تھا۔ عادل کچھ دیر تک میری بات سن کر خاموش رہا، اور پھر کہنے لگا کہ اکثر جوانی میں لڑکیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں سے کہیں زیادہ یہ غلطی مرد کی ہوتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے شادی کے نام پر جھانسا دے کر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ تمہاری نہیں، بلکہ یہ شمشاد کی غلطی تھی کہ جس نے تمہیں لفظ شادی کے نام پر پوری طرح استعمال کر لیا اور پھر تمہیں چھوڑ گیا۔ لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں عزت سے اپنے گھر میں رکھوں گا۔ عادل کی آخری بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھا، یہ جاننے کے بعد بھی کہ میں اب ایک بچے کی ماں تھی، وہ بچہ جسے مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ کیا آپ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا، اور عادل نے سر ہلا دیا تھا، اور مجھے اپنا آپ بہت ہی چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ عادل شادی شدہ تھا،
اس کی بیوی سے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن میری تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی اور میں نے بنا شادی کے غیر مرد کے ساتھ تعلق بنایا تھا۔ یہی بات مجھے بہت شرمندہ کر رہی تھی۔ عادل نے اپنے رویے، اپنے لہجے سے مجھے بالکل احساس نہ ہونے دیا کہ میں گناہ گار لڑکی ہوں، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے ہر لمحے ذلت کا احساس دلایا تھا۔ عادل نے سے الٹ مجھے ہر پل عزت دی تھی اور پھر میں نے اسے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ 2 دن بعد ہی وہ قاضی صاحب کو لے کر چلا آیا تھا اور سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ البتہ عادل نے میرے لیے کافی خریداری کی تھی اور مجھے پوری طرح دلہن کے روپ میں سجایا تھا۔ میں دلہن بنی بستر پر بیٹھی تھی، عادل کی منتظر تھی، لیکن دل ایک عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے میری شادی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد عادل کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا جس میں بادام ڈلے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری کمزوری ختم ہو جائے۔ جب سے تم میرے گھر آئی ہو تب سے بہت زیادہ کمزور ہو۔ شاید بچے کی پیدائش کے بعد تمہاری صحیح دیکھ بھال نہ ہو سکی اسی لیے، مگر اب سے تمہارا میں پورا خیال رکھوں گا اور خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤں گا۔ عادل نے مسکراتے ہوئے میرے لبوں سے وہ گلاس لگایا تھا اور میں بس اس کی محبت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس ختم کیا اور عادل کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ پہلی بار میں ایک جائز رشتے میں بندھی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جب تعلق جائز ہو تو غربت کا احساس ایک الگ خماری دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عادل کی غربت میں گہری نیند میں اتر چکی تھی اور اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی، لیکن میرے پیروں پر دوپٹہ بندھا تھا اور یہی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ شاید کمزوری کی وجہ سے پیروں میں درد ہوگا اور میں نے دوپٹہ باندھ لیا ہوگا، یہی سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی تھی۔ لیکن پھر دروازے کے پار کھڑے اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی بار میں نے اسے نکاح والے دن دیکھا تھا جب میرا اور عادل کا نکاح ہو رہا تھا، تو عادل نے اسے بلوایا تھا تاکہ وہ ہمارے نکاح میں شریک ہو، اور اب وہ اسی بنگلے میں موجود تھا۔ اس وقت تو میں نے اسے زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اپنے دروازے کے پار کھڑے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی چبھن ہے، اور پھر یہ احساس بڑھتا ہی گیا۔ ناشتے کے بعد عادل کسی ضروری کاروباری کام سے شہر کی طرف چلے گئے تھے اور گھر پر صرف میں اور عادل کا بیٹا شہریار رہ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خوف ستا رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ظاہر سی بات تھی، میں نے اس کی ماں کی جگہ لی تھی اور عادل نے بتایا تھا کہ اکثر وہ اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے تو یقیناً وہ اپنی ماں کی طرف جھکاؤ بھی رکھتا ہوگا، اس لیے میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ آئی اور مجھے دوپہر کا کھانا بھی دے گئی، لیکن میں کمرے سے نہ نکلی۔ پھر رات ہو گئی اور عادل گھر واپس نہ لوٹے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، صاحب تو اکثر 2 دن بعد ہی واپس آتے ہیں، شہر میں ان کا کاروبار ہے نا، اگر وہ مغرب کے بعد نہیں آئے تو اب وہ اگلے ہی دن آئیں گے۔ یہ گھر شہر سے کافی فاصلے پر تھا اور پرسکون جگہ پر تھا، اس لیے میں کمرہ لاک کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر آدھی رات کو مجھے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے باہر کوئی شور شرابہ کر رہا ہو، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ شاید رات کا سناٹا تھا اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، یا پھر واقعی کوئی شور شرابہ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر نکل کے دیکھوں، لیکن پھر شہریار کے خوف سے میں نے دروازہ نہ کھولا۔ ساری رات میری ایسے ہی کروٹیں بدلتی گزر گئی، اور پھر اگلی صبح جب عادل واپس آئے تو میں نے عادل کو بتایا کہ رات میں نے عجیب و غریب سی آوازیں سنی ہیں۔ یہ سن کر عادل مسکرا دیے اور کہنے لگے، یہاں قریب میں ہر طرف کھیت ہی کھیت ہیں، اس لیے اکثر راتوں کو جانور اس طرف چلے آتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں۔ خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے، ہاں البتہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عادل نے میرا ڈر دور کیا تھا اور پھر سارا دن بہت اچھی طریقے سے میرے ساتھ گزارا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں بہت کچھ پوچھا تھا اور اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور پھر یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ دوبارہ باپ بننا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی بیوی کی وجہ سے ان کا بیٹا شہریار تو ان سے بہت دور ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ دوبارہ سے ایک اولاد چاہتے ہیں جسے وہ سینے سے لگا کر اپنا بیٹا کہہ سکے۔ انہیں پھر سے بیٹی کی خواہش ہے۔ عادل کی بات سن کر میں نے شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ ابھی تو ہماری شادی کو دوسرا ہی دن تھا اور وہ مجھ سے بچے کی بات کر رہے تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا
تاکہ وہ اپنی زندگی میں جو شہریار کی کمی تھی اس کو پورا کر سکے۔ میں نے دل میں دعا کی تھی کہ خدا مجھے دوبارہ سے جلدی حاملہ کر دے۔ میں بھی اپنی تشنگی کو مٹانا چاہتی تھی، کیا پتہ دوبارہ اولاد ہونے سے پہلی اولاد کے کھونے کا غم مٹ جاتا۔ کچھ کچھ میں عادل کے غم کو سمجھتی بھی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ پھر اس رات جب میں سونے کے لیے لیٹنے لگی تو عادل خود ہی میرے لیے دودھ کا گلاس تیار کر کے لائے۔ انہوں نے مجھے وہ دودھ کا گلاس پلایا اور میرے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند میں چلی گئی، لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو پھر میرے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میرا ہی دوپٹہ میرے پیروں پر بری طرح لپٹا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، یہاں وہاں دیکھا کہ عادل کمرے میں نہیں تھے۔ میں جلدی سے پاؤں کھولنے لگی کہ اتنے میں عادل کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے پھر میرے بندھے ہوئے پاؤں دیکھے تو کہنے لگے، پاؤں کیوں باندھتی ہو؟ کیا پیروں میں تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں ڈاکٹر کو دکھا لیتا ہوں۔ وہ بہت فکر مند ہو گئے تھے اور میں گھبرا گئی تھی۔ نہیں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، رات کو میں ٹھیک سوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا میرے پاؤں کیسے بندھے ہیں۔ میری بات سن کر عادل کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی کوئی تکلیف مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر درد ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ خود ہی میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے اور دھیرے دھیرے سہلانے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاؤں کیسے بندھے تھے۔ میں نے عادل سے پوچھا، جب آپ کمرے سے باہر گئے تھے تو کیا میرے پیر بندھے ہوئے تھے؟ عادل نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگے، نہیں، مجھے تو صبح میں واک کرنے کی عادت ہے۔ تم گہری نیند سو رہی ہوتی ہو تو میں واک کرنے نکل جاتا ہوں۔ جب میں کمرے سے باہر گیا تو اس وقت شاید تمہارے پیر بندھے ہوئے نہیں تھے، یا پھر میں نے ہی دھیان نہیں دیا کیونکہ تم چادر اوڑھ کر سو رہی تھی۔ عادل کچھ سوچنے لگے، لیکن انہیں بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں آیا اور نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر وہ مجھے تیار ہونے کا کہہ کر دوبارہ باہر چلے گئے تھے۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے شہریار نظر آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، عادل کہیں نہیں تھے۔ وہ میرے قریب آیا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں فوراً ہی وہاں سے دوڑتی ہوئی ڈائننگ ایریا میں گئی جہاں عادل بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن پھر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ سانس کیوں پھول رہی ہے تمہاری؟ مجھے لگ رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم مجھ سے چھپا رہی ہو، ہے نا؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ سمجھ نہیں آیا انہیں شہریار کے بارے میں کچھ بتاؤں یا نہیں۔ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ میں انہیں بتا پاتی، لیکن کچھ ایسا ضرور تھا جو مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آج سارا دن تم اور میں ایک ساتھ ہی گزاریں گے۔ فی الحال میں 1-2 دن یہیں رہوں گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی میں نے ان سے پوچھ لیا، شہریار یہاں کب تک ہے؟ وہ اپنی ماں کی طرف نہیں جائے گا کیا؟ میری سوال پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کوئی پرابلم ہے تمہیں شہریار سے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا اس کا بھی ہے، اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اسے جانا ہوگا وہ چلا جائے گا۔ میں اس پر کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں کوئی بھی ایسی ویسی بات آئے یا وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ ہاں، البتہ تم اس سے دور رہنا، اس سے زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اپنی ماں کی جگہ دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرے۔ عادل نے جمع جمع کر لفظ ادا کیے تھے اور میں نے نظر جھکا لی تھی۔ شاید وہ مجھے غلط سمجھ رہے تھے۔ مجھے خود پر افسوس ہوا کہ مجھے ان سے ایسی کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ سارا دن وہ میرے ساتھ رہے تھے، پھر رات کے وقت اچانک کال آئی اور انہیں دوبارہ شہر جانا پڑا۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ صبح لوٹ آئیں گے، اور اس رات پھر مجھے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن اس بار جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے انسانوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں، جانوروں کی نہیں۔ میرا حال برا ہونے لگا تھا۔ ویسے تو مجھے عادل نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر یہاں وہاں دیکھا تھا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے گھبرا کر دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح جب عادل آئے تو میں نے ان سے صاف صاف کہا کہ مجھے انسانوں کی آواز آتی ہے، جانوروں کی نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ارد گرد کوئی مشکل میں ہو اور اس سے مدد کی ضرورت ہو۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ شہریار کی ماں بھی اکثر ایسی ہی بات کرتی تھی۔
مجھے لگتا تھا اسے وہم ہوا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے حویلی میں آسیب ہو۔ بہت سالوں پہلے یہ حویلی آسیب زدہ تھی، لیکن پھر میں نے بندش کروا دی تھی۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بندش ٹوٹ گئی ہے۔ تو میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھا کرو اور کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں جلدی کوئی بندوبست کرتا ہوں، کسی عالم کو لے کر آؤں گا، انہوں نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن میں تو خوفزدہ ہی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دن گزرے اور میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے شوہر ڈاکٹر کو لے کر آئے تو پتہ چلا میں امید سے ہوں۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے تو جیسے مجھے پلکوں پر ہی بٹھا لیا تھا، مجھے بستر سے پاؤں بھی نیچے نہ رکھنے دیتے۔ ملازمہ جب بھی کام کے لیے آتی تو وہ میرے جوس، کھانا پانی سب چیزوں کا انتظام کر کے جاتی۔ عادل کبھی یہاں ہوتے تو کبھی شہر میں ہوتے۔ ایک دن عادل کہیں گئے ہوئے تھے کہ جب بھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر شہریار میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ یقیناً اسے بھی میرے ماں بننے کی خبر مل چکی تھی، اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ میں ایک بار اپنا بچہ کھو چکی تھی، اس لیے شاید میرے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا۔ شہریار کہنے لگا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز بہت سخت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نہ جانے کیسے عادل واپس لوٹ آئے تھے۔ انہوں نے شہریار کو میرے ساتھ کمرے میں دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی شہریار کمرے سے باہر چلا گیا تھا، لیکن عادل غصے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا تم نے بلایا تھا اسے؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں تو، یہ خود ہی آیا تھا، مجھے نہیں پتا کیوں۔ وہ کہنے لگے، کچھ کہا اس نے تم سے؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے پہلی بار انہیں غصے میں دیکھا تھا۔ کہنے لگے، آئندہ کمرے کا دروازہ بند کر کے رہا کرو، پتہ نہیں اپنی ماں کی طرف کب جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ ہماری اولاد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ منہ ہی منہ میں وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے اور میں حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ پھر میں نے انہیں تسلی دلائی کہ میں آئندہ بہت خیال رکھوں گی اور ان کی غیر موجودگی میں کمرے میں ہی رہوں گی۔ میری بات سن کر انہیں تسلی ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ بس، میں بچے کو لے کر ذرا فکر مند ہوں، تو میرے غصے پر ناراض نہ ہونا۔ ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اور میں ان کی اس محبت اور فکر مندی کو دیکھ کر ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوئی تھی۔ اس دنیا میں کوئی تو ایسا تھا جسے میرا خیال تھا۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میرے اور شہریار کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہ ہوئی۔ البتہ عادل اکثر کہتے کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا یہ نام رکھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ان کے جانے کون کون سے منصوبے میں سارا وقت سنتی رہتی تھی۔ پھر ایک رات جب وہ شہر گئے ہوئے تھے تو مجھے پھر وہی عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر تک تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن آج سناٹے کی وجہ سے آوازیں تھوڑی واضح سنائی دے رہی تھی، اور پھر مجھے احساس ہوا جیسے وہ عورتوں کی آوازیں ہیں جو بچاؤ بچاؤ کہہ کر پکار رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کمرے سے باہر نکلی اور ان آوازوں کے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں کچن کے دروازے تک پہنچی تھی، اور میں نے دیکھا تھا کہ کچن کی دوسری طرف ایک راستہ کھلا ہوا تھا جو زیر زمین تھا، اور یہ آوازیں وہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی تو کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے حلق سے چیخ نکلتی، ٹکرانے والے نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر میری آواز کا گلا گھونٹا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ شہریار تھا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا اور آہستگی سے بولا، شور نہ مچانا ورنہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور کہنے لگا کہ آج تو تمہیں اپنے شوہر کا سچ نظر آ گیا نا۔ میرا چاچا اتنا ہی ظالم آدمی ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے تو تمہاری بھی فکر ہوتی ہے، اور اب تو تم حاملہ بھی ہو۔ اگر تم نے میرے چاچا کو بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو وہ تمہیں بھی اسی کال کوٹری میں ڈال دے گا جہاں اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کو ڈال رکھا ہے۔ میرا چاچا ایک نفسیاتی آدمی ہے جسے صرف بیٹے کی خواہش ہے، اور وہ یہ سب کچھ بیٹے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر تم نے بھی بیٹا نہ دیا تو وہ تمہیں بھی اسی گڑھے میں پھینک دے گا۔ شہریار کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ چاچا؟ عادل تمہارا چاچا ہے؟ میں نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ پاگل آدمی میرا چاچا ہے جو میرے باپ کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔
یہ گھر میرے باپ کا ہے، یہ ساری جائیداد میرے باپ کی ہے، لیکن میرے باپ نے مرتے وقت ساری پاور چاچا کے ہاتھ میں دی تھی، کیونکہ اس وقت میں چھوٹا تھا۔ اب میں جوان ہو چکا ہوں، لیکن چاچا میری چیزیں مجھے لوٹانے کو تیار نہیں۔ میں چاچا کی عزت کرتا ہوں، اس لیے خاموشی سے بس زندگی کاٹ رہا ہوں۔ شروع میں مجھے چاچا کی فطرت کا علم نہیں تھا، لیکن اب مجھے دھیرے دھیرے چاچا کا سچ پتہ چلا۔ چاچا بیٹا چاہتے ہیں تاکہ وہ میری جائیداد جلد سے جلد اپنے بیٹے کے نام لگا سکیں اور پھر میں کبھی اپنی جائیداد واپس نہ حاصل کر سکوں۔ انہوں نے پہلے بھی 3 شادیاں کی، لیکن خدا نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو اندھیری کوٹری میں ڈال دیا۔ وہ بیچاری وہاں قید ہیں اور میں چاہ کر بھی انہیں آزاد نہیں کروا سکتا، کیونکہ چاچا نے ان کے سر پہ گارڈ بٹھا رکھا ہے۔ اگر میں نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو چاچا میرے سر سے یہ چھت بھی چھین لیں گے۔ چاچا نے اپنی بچیوں کے ساتھ بھی نہ جانے کیا کیا اور اب تمہیں لے آئے۔ تم امید سے ہوئی تو میں نے سوچا کہ تمہیں سچ بتا دوں، اور اسی ارادے سے میں تمہارے کمرے میں آیا تھا، لیکن پیچھے سے چاچا آ گئے اور میں چاچا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا۔ آج تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے نا؟ بہتر یہ ہے کہ کسی بھی طرح اپنے اور اپنے بچے کی جان بچا لو۔ اگر تمہارے پاس بیٹا بھی ہوا تب بھی یہ شخص باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے، جس نے اپنے ہی بھائی کے بیٹے سے سب کچھ چھین کر اسے بالکل بے سہارا کر دیا، اپنی بیویوں کو بیٹی پیدا کرنے کی سزا کے طور پر کال کوٹری میں ڈال دیا۔ شہریار اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ وہاں سے عورتوں کی چیخوں کی آواز ضرور آ رہی تھی، لیکن وہاں میرا شوہر موجود نہیں تھا۔ تم جھوٹے ہو، یقیناً ان عورتوں کو تم نے قید کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو پھر جب تمہارا شوہر موجود ہو اور وہ تمہیں دودھ پلائے تو تم دودھ کا گلاس نہ پینا۔ سارا سچ خود تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جسے تم بہت نیک سمجھتی ہو وہ اندر سے کتنا شیطان ہے، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ شہریار کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ اگلا سارا دن میں نے بے چینی کے عالم میں گزارا تھا۔ شام کو عادل واپس لوٹے تھے، لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا تھا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو عادل مجھے دودھ کا گلاس پلانے لگے۔ میں نے عادل سے کہا، میری طبیعت اچھی نہیں ہو رہی، آج میں دودھ نہیں پیوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ زبردستی پینے پر بچے کی صحت کو نقصان ہو جائے۔ میں نے جان بوجھ کر بچے کو بیچ میں ڈالا تھا، کیونکہ مجھے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ بچے کے نام پر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، خاص کر بیٹے کے نام پر۔ عادل میری بات مان گئے اور انہوں نے دودھ کا گلاس سائڈ میں رکھ دیا۔ میں ایسے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں نے جھوٹ موٹ سونے کا ناٹک کیا۔ آدھی رات کو عادل میرے برابر سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہاں، البتہ جانے سے پہلے انہوں نے میرے دونوں پیروں کو آپس میں باندھ دیا تھا، شاید اس لیے کہ اگر میری آنکھ کھلے تو میں فوراً سے کمرے سے باہر نہ نکل سکوں۔ ان کے جاتے ہی میں نے جلدی سے اپنے پاؤں کھولے اور دبے قدموں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ واقعی اس خفیہ کمرے میں پہنچے تھے اور وہاں موجود عورتیں انہیں چلا چلا کر کہہ رہی تھیں کہ ہمیں آزاد کر دو، ہمیں جانے دو، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور عادل زور زور سے ہنس رہے تھے۔ تم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو ایک بیٹا پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تمہاری بیٹیوں کو میں نے آگے فروخت کر دیا ہے اور اب تم لوگ ساری زندگی یہیں رہو گی۔ اس پر مجھے شہریار کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ واقعی میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا، جس نے کئی عورتوں کی زندگیاں تباہ کی تھیں، اور اب میری باری تھی۔ خوف کے مارے میں دوڑتی ہوئی شہریار کے کمرے میں پہنچی اور اس سے مدد مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ باہر چوکیدار کا پہرا بہت سخت ہے، اس لیے تم کل کسی بہانے سے چاچا کے ساتھ یہاں سے شہر جانا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ اس گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلے دن میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور مجبوراً عادل کو مجھے لے کر ہسپتال جانا پڑا۔ ابھی ہسپتال میں میرا چیک اپ ہوا ہی تھا کہ وہیں پولیس آ گئی، ساتھ میں عادل اور وہ تینوں عورتیں بھی تھیں۔ ان تینوں نے میرے شوہر کے خلاف کیس کروایا تھا اور پولیس نے عادل کو گرفتار کر لیا تھا۔ عادل شہریار کو برا بھلا کہتے پولیس کے ساتھ چلے گئے تھے۔ شہریار نے اپنی جائیداد کے لیے بھی عادل پر کیس بنوایا تھا، کیونکہ اسے سب کچھ واپس چاہیے تھا۔ وہ تینوں عورتیں اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئی تھی۔ عادل پر کیس چل رہا تھا اور میں بالکل بے سہارا ہسپتال کے کوریڈور میں ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔
شہریار کہنے لگا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کو سہارا دوں گا۔ میں نے اتنی ہمت صرف آپ کی وجہ سے کی ہے کہ چاچا کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے کسی نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور نہ ہی میں اتنی ہمت کر سکا۔ لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور اس لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کی ذمہ داری میں اٹھاؤں۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مرزاد پر سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، پہلے شمشاد اور اب عادل۔ میں اب اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ شہریار پر بھروسہ کروں۔ میں وہاں سے اٹھی اور جیسے تیسے اپنے گھر واپس پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور میں پھر حاملہ ہوں، تو وہ رونے لگی، کہنے لگی، ہم نے پہلے ہی تم سے تمہاری اولاد چھین لی ہے، اب ہم تم سے دوسری اولاد نہیں چھینیں گے۔ یہ تو تمہارے شوہر کا بچہ ہے۔ پہلی بار میں تمہارے لیے تمہارے باپ سے لڑ نہیں سکی تھی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ میرے ابا بھی مجھے سینے سے لگا کر رونے لگے، کہنے لگے، میں نے کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں کرنا چاہا، تمہارے بچے کو بھی نرس کو دینے کا یہی مقصد تھا کہ تم عزت سے اپنی زندگی گزار سکو۔ میں تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے میں نے وہ غلط قدم اٹھایا تھا، لیکن اب چونکہ تم شادی شدہ ہو، اس لیے ہم تمہارے اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ میرے ماں باپ نے میرا بہت خیال رکھا تھا، اور پھر میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرے باپ نے میرے بیٹے کو سینے سے لگا کر اسے بہت محبت دی تھی۔ آج میں اور میرا بیٹا میرے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ عادل کو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ بچے کے ہونے کے بعد میں نے خلا کے پیپرز بنوا کر اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ اب میں اس کے نام سے آزاد ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد شہریار میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب میرے دل میں کسی مرد کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ میں کسی نئے رشتے کی طلبگار ہوں۔ میرے لیے میرا بیٹا ہی میری پوری دنیا ہے، اور میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دی ہے۔ اب میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی کچھ حادثے انسان کو اس طرح توڑتے ہیں کہ وہ پھر کسی پر یقین کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ شہریار شاید بہت اچھا اور نیک ہو، لیکن میرا دل اب کسی پر اعتبار کرنے کو راضی نہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا مجھے شہریار کو موقع دینا چاہیے؟ کیا مجھے اپنی زندگی کو ایک اور موقع دینا چاہیے؟ کیا مجھے شادی کرنی چاہیے؟